सोचिए एक गुलाम जिसके जिस्म पर जंजीरें हैं, जिसकी पीठ पर कोड़े बरस रहे हैं, मगर जिसके होंठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज है, अहद। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन अल्लाह उसे इतना बुलंद मकाम अता करता है कि उसकी आवाज कयामत तक अजान बनकर गूंजती रहती है। ये कहानी है हजरत सैयदना बिलाल हबशी की सबर, कुर्बानी और अजीम कामयाबी की लाजवाल दास्तान। सोचिए एक ऐसा इंसान जो बोलने से पहले डरता हो, जो चलते हुए नजरें झुका कर रखता हो, जिसकी जिंदगी का हर दिन किसी और की मर्जी से शुरू होता हो और किसी और के हुक्म पर खत्म हो जाता हो। यही गुलामी थी और यही हजरत बिलाल हबशी की इब्तदाई जिंदगी का सच था। इस्लाम से पहले अरब का मुआशरा सख्त और बेरहम था। यहाँ इंसानों की पहचान उनके कबीले, दौलत और ताकत से होती थी। जो ताकतवर था वो इज्जतदार था और जो कमजोर था वो सिर्फ एक साया था। गुलामों का कोई मकाम न था, उन्हें न राय देने का हक था, न जीने का एहतराम। मालिक चाहता तो गुलाम को मारता, चाहता तो बेच देता, चाहता तो भूखा रखता। ये सब आम बातें थीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक हबशा से था, जो आज के अफ्रीका का इलाका है। आपका रंग सियाह था और इसी बुनियाद पर अरब मुआशरे में आपको हकीर समझा जाता था। आप मक्का के एक जालिम सरदार उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। उमैया बिन खल्फ के लिए गुलाम सिर्फ काम करने वाली मशीन होते थे और हजरत बिलाल उस मशीन का सबसे कमजोर पुर्जा समझे जाते थे। रोज का जुल्म, रोज की आजमाइश। हजरत बिलाल की जिंदगी हर दिन आजमाइश का दूसरा नाम थी। कभी भूखा रखा जाता, कभी कोड़े मारे जाते, कभी धूप में खड़ा कर दिया जाता, और ये सब किसी जुर्म के बगैर, बस इसलिए कि वो गुलाम थे। मगर हजरत बिलाल की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो इस दुनिया से आगे कुछ तलाश कर रहे हों। गुलाम होने के बावजूद हजरत बिलाल के दिल में सवाल जिंदा थे। ये बुत जो पत्थर के हैं, ये कैसे खुदा हो सकते हैं? ये लोग जो खुद कमजोर हैं, ये दूसरों पर जुल्म क्यों करते हैं? ये दुनिया क्या वाकई बस यही है? ये सवाल उन्हें अंदर से तोड़ते भी थे और मजबूत भी करते थे। उन्हीं दिनों मक्का की गलियों में एक नई आवाज सुनाई देने लगी, कहो अल्लाह एक है। ये आवाज किसी बादशाह की न थी, न किसी सरदार की। ये आवाज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। ये आवाज गुलाम और आजाद, अमीर और गरीब, सियाह और सफेद, सबको बराबर समझती थी। हजरत बिलाल ने ये बातें सुनी तो उनका दिल कांप उठा। ये वही बात थी जो वो बरसों से महसूस कर रहे थे, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर हैं, इज्जत तकवा में है। ये बातें दिल को लग गईं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी शोर के, बगैर किसी ऐलान के इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक खामोश फैसला था, मगर इसके असरात बहुत गहरे थे। ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इस्लाम कबूल करना हजरत बिलाल के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया, क्योंकि मक्का में गुलाम का मजहब बदलना मालिक के खिलाफ बगावत समझा जाता था और उमैया बिन खल्फ किसी बगावत को बर्दाश्त नहीं करता था। हजरत बिलाल जानते थे कि अब उन पर जुल्म बढ़ेगा, मगर उन्होंने पीछे हटने का नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने सच को पहचान लिया था, और सच एक बार दिल में उतर जाए तो फिर कोई जंजीर उसे रोक नहीं सकती। ये वो दौर था जब हक को कबूल करना आग पर चलने के बराबर था, और हजरत बिलाल हबशी इस आग में पूरे यकीन के साथ उतर चुके थे। हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल तो खामोशी से किया था, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता था। मक्का में कुफार की नजरें हर तरफ थीं। जल्द ही उमैया बिन खल्फ को मालूम हो गया कि उसका गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मान चुका है। ये खबर उमैया के लिए गुस्से और जिल्लत का पैगाम थी। एक गुलाम और वो भी नया दीन, ये बात उसकी अना को चीर गई। उमैया बिन खल्फ ने हजरत बिलाल को बुलाया। पहले धमकियां दी गईं, फिर लालच दिया गया, कहा गया अपना दीन छोड़ दो, हम तुम्हें आराम देंगे। लेकिन हजरत बिलाल खामोश रहे। ये खामोशी उमैया को और ज्यादा गुस्सा दिला गई। फिर तशद्दुद शुरू हुआ, कोड़ों की बारिश। हजरत बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा जाता। लोग तमाशा देखते, कोई हंसता,
کوئی پتھر مارتا، ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے، جسم لہو لہان ہو جاتا، مگر زبان خاموش رہتی۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ صبر تھا۔ مکہ کی دوپہر ویسے ہی سخت ہوتی ہے، لیکن امیہ بن خلف اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ حضرت بلال کو دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، سورج آگ برسا رہا ہوتا، ریت انگارے بن چکی ہوتی، ننگا جسم اس آگ کو برداشت کر رہا ہوتا۔ جب بھی حضرت بلال بے ہوش ہونے لگتے تو ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، سانس لینا مشکل ہو جاتا، پسلیاں دب جاتی، کہا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو اور انکار کرو۔ اگر ایسے لمحوں میں بھی حضرت بلال کے ہونٹ ہلتے اور صرف ایک ہی آواز نکلتی، احد۔ احد صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ ظلم جھوٹ ہے، یہ اعلان تھا کہ غلامی صرف انسانوں کی ہوتی ہے، اللہ کی نہیں۔ ہر احد کے ساتھ جسم کمزور اور ایمان مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ مکہ کے سردار حیران تھے، ایک غلام بے یار و مددگار اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ طاقت اللہ پر یقین سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب دیکھتے تھے۔ آپ کا دل حضرت بلال کے لیے تڑپ اٹھتا، مگر اس وقت مسلمان کمزور تھے اور کھلے عام مدد ممکن نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور صبر کی تلقین فرماتے۔ یہ صبر ایک تاریخ رقم کرنے والا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس منظر سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک انسان ریت پر پڑا ہے، سینے پر پتھر ہے اور زبان پر احد احد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا، کیا تم اس بے گناہ کو اس کے رب کے نام پر مار ڈالو گے؟ امیہ بن خلف نے طنز سے کہا، اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے بھاری قیمت ادا کی۔ لوگوں نے کہا، تم نے نقصان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر اس سے بھی زیادہ قیمت ہوتی تب بھی کم تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ زنجیریں ٹوٹ گئیں، مگر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ غلام نہیں رہے، وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ یہ آزادی صرف جسم کی نہیں تھی، یہ روح کی آزادی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا صبر رنگ لا چکا تھا۔ وہی لوگ جو انہیں مارتے تھے آج شرمندہ تھے، اور اللہ ان کے لیے ایک عظیم مقام تیار کر رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ لمحہ آ گیا جب ظلم کا اندھیرا ختم ہوا اور روشنی نے ان کے دل کو گھیر لیا۔ یہ روشنی نہ صرف جسمانی آزادی کی تھی بلکہ روحانی، اخلاقی اور ایمانی آزادی کی بھی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تو زنجیریں ٹوٹ گئیں، لیکن بلال کی زبان پر ہمیشہ کی طرح سکون اور عاجزی تھی۔ وہ صرف یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اب میں غلام نہیں رہا، بلکہ دل میں ایک نئے مقصد کی روشنی جلی ہوئی تھی، اور وہ روشنی تھی اللہ کے نزدیک عزت پانا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ لوگ اب انہیں غلام نہیں کہتے بلکہ ایک عام آدمی کے طور پر دیکھتے تھے۔ مگر یہ آزادی محض جسمانی تھی، دل اور روح کی آزادی ایک طویل سفر کا حصہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ آ گیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ایک عجیب کشش پائی، احترام، شفقت اور سچائی کا ایسا امتزاج کہ ہر دل اسے چاہتا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کے دل نے فوراً پہچان لیا، یہی وہ رہنما ہے جس کے پیچھے چل کر زندگی کا مقصد ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر فرمایا۔ سوچئے، وہ غلام جسے کبھی کسی نے انسان بھی نہیں سمجھا تھا، آج لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا تھا۔ یہ صرف ایک عبادت کی صدا نہیں تھی، یہ صبر، ایمان اور قربانی کی علامت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں محبت، یقین اور صبر کی گونج تھی۔ جب وہ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ہر دل میں ایک روشنی جاگتی۔ یہ آواز لوگوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔
اور ایک غلام کی قربانی اور صبر کی کہانی سناتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہ صرف مؤذن تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں شریک بھی ہوئے۔ جنگ بدر، جنگ احد، ہر جگہ انہوں نے اپنی جان اور ایمان کی قربانی دی، مگر دل میں ہمیشہ عاجزی اور محبت باقی رکھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شرافت اور ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہمیشہ مشعل راہ بنی رہی۔ لوگ ان کے پاس آتے، ان سے سچائی اور صبر کی نصیحت لیتے اور اپنی زندگی میں روشنی پاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہدایت، ہر نصیحت ان کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی فیصلہ کیا تو بلال ہمیشہ اطاعت میں آگے ہوتے۔ یہ اطاعت اور قربانی ان کے ایمان کو فولاد جیسا مضبوط بنا رہی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا جب صبر کی فصل کے بیج نے پھل دیا۔ وہ غلام جو کبھی زنجیروں کے نیچے دبایا جاتا تھا، اب اللہ کے حکم سے مکہ کے عظیم ترین مقام پر کلام حق کی صدا بلند کرنے جا رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو شہر کے ہر گوشے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کفار جو کبھی ظلم کرتے تھے، اب ان کے سامنے اللہ کے بندے کھڑے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر منتخب کیا گیا تاکہ وہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں۔ اذان صرف نماز کے لیے بلانے کی صدا نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ظلم کے خاتمے کا، سچ کے بولنے کا، اللہ کی وحدانیت کا۔ بلال کی آواز میں جو اللہ اکبر گونجا، وہ ظلم کی زنجیروں کو توڑ رہا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کے بیج بو رہا تھا۔ وہ شخص جسے ریت پر لٹا کر مارا جاتا تھا، جس کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، آج کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے اور پوری دنیا کے لیے صبر اور ایمان کی مثال بنا ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ سچ، ایمان اور صبر ہمیشہ اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو اس بلند مقام پر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے صبر کے ساتھ اللہ کی راہ میں سب کچھ سہ لیا۔ یہ نہ صرف بلال کی فتح تھی بلکہ ہر مومن کے لیے امید کی کرن تھی۔ بلال کی اذان نے صرف مکہ کے لوگوں کو نہیں بلکہ ہر آنے والے مسلمان کے دل کو چھوا۔ لوگ جب اذان سنتے تو انہیں یاد آتا کہ ظلم کے سامنے صبر لازمی ہے، سچائی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دیا گیا صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے باقی کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دعوت اسلام میں گزاری۔ آپ ہمیشہ عاجزی اور محنت کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے اور ایمان کی روشنی پھیلانے میں مدد کرتے۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی ہمیشہ سے ایک سبق رہی کہ صبر اور ایمان کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب مکہ فتح ہوا، غلامی اور ظلم کے دن ختم ہو گئے، لیکن ان کے لیے امتحان ختم نہیں ہوا۔ حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت صرف شہر کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایمان کی تقویت اور اللہ کی راہ میں قربانی کا آغاز تھا۔ مدینہ کی فضا میں جہاں ہر طرف نیکی اور اتحاد تھا، بلال رضی اللہ عنہ نے دل کی گہرائیوں سے خدمت شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق صرف مؤذن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ ایک دل سے دل کا رشتہ تھا۔ ہر سفر میں ساتھ، ہر دعوت میں خدمت، ہر مشکل میں قربانی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور محبت ہر صحابی کے لیے مثال تھی۔ حضرت بلال نے ہر لمحے ایمان اور نیکی کی راہ میں قربانی دی، جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر مواقع پر حصہ لیا، خود کو ہمیشہ دوسروں کی خدمت میں پیش کیا، کبھی غرور نہ کیا، کبھی دعوے نہ کیے۔ یہ قربانیاں ان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شوق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے قابل نہیں رہے۔ یہ صرف ایک مؤذن کا دکھ نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا امتحان بھی تھا۔ ان کے دل نے سچائی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
اتنی گہرائی پائی کہ الفاظ ناکام ہو گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ایمان ہر صحابی کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ لوگ ان سے نصیحت لیتے، ان کے صبر اور ایمان کی مثال سناتے اور اپنی زندگی میں روشنی لاتے۔ اب وقت کا سب سے یادگار لمحہ آیا جب صبر اور ایمان کی انتہا نے پھل دیا۔ وہ غلام جو کبھی زنجیروں اور پتھروں کے نیچے دبایا جاتا تھا، اب اللہ کے حکم سے سب سے بلند مقام پر کھڑا تھا، چھت پر مؤذن بن کر اذان دے رہا تھا۔ فتح مکہ کے دن ہر طرف خوشی کی لہریں تھیں۔ کفار جو کبھی ظلم کرتے تھے، آج ان کے سامنے سچائی کھڑی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا حکم ملا۔ یہ لمحہ صرف ایک عبادت کی صدا نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ ظلم ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا بلند مقام پاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں محبت، یقین اور صبر کی گونج تھی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو ہر دل میں روشنی پیدا ہوئی۔ یہ اذان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی لہر پیدا کر رہی تھی اور دنیا کو سچائی اور صبر کی طاقت کا سبق دے رہی تھی۔ سوچیں، وہی شخص جسے کبھی ریت پر لٹا کر مارا جاتا تھا، جس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، آج کعبہ کی چھت پر کھڑا تھا اور پوری دنیا کے لیے صبر اور ایمان کی مثال بنا ہوا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا صبر، قربانی اور ایمان انسان کو سب سے بلند مقام دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بلند مقام پانے پر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں سب کچھ سہ لیا اور صبر کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے باقی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، دعوت اسلام اور مؤذن کی ذمہ داریوں میں گزاری۔ آپ ہمیشہ عاجزی، محبت اور ایمان کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے اور صبر و ایمان کی روشنی پھیلانے میں مصروف رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن دنیا نے ایک عظیم انسان کھو دیا، لیکن ان کا نام، ان کی آواز اور ان کی مثال ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وہ غلام جو کبھی ریت پر پڑا تھا، آج ہر مسلمان کے دل میں صبر، قربانی اور ایمان کی علامت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ عزت اور کامیابی کا معیار نسل، رنگ یا مال و دولت نہیں، بلکہ ایمان ہے۔ اللہ کے لیے دیا گیا صبر اور قربانی ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جو اللہ کے راستے میں حاصل ہو۔